अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं अता मोहम्मद तबस्सुम और अपने व्लॉग के साथ हाजिर हूं। आज कराची का मौसम बहुत खूबसूरत रहा। ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहीं और इस वक्त कराची के गुलशन इकबाल के इलाके में मूसलाधार बारिश हो रही है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर भी बारिश का सिलसिला दिन भर जारी रहा। इलेक्शन में अब चंद ही रोज़ बाकी हैं। इलेक्शन में अब चंद ही दिन बाकी हैं, लेकिन उसके बावजूद शहर में होने वाली इंतखाबी सरगर्मियों में तशद्दुद का अंसर नुमायां है। न्यू कराची में आज एक इंतखाबी रैली और जलसे के दौरान एक 12 साल बच्चा फायरिंग से हलाक हुआ है और ये तसादुम भी पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान है। ये दूसरा तसादुम है जो कराची में MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुआ है। आज एक और अफसोसनाक खबर यह है कि मुमताज़ वकील रशीद रिजवी इंतकाल कर गए। रशीद रिजवी बाएं बाजू के तालिब इल्म रहनुमा भी थे। इससे पहले हमारे एक बहुत सीनियर सहाफ़ी नादिर शाह आदिल भी, उनका भी इंतकाल हुआ है। तो बहरहाल ये अफसोसनाक खबर थी। आज इलेक्शन में हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो ये है कि क्या इलेक्शन का ये नताइज मुरतब करने का निज़ाम शफाफ होगा। इलेक्शन कमीशन ने रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम को अब फिर एक बार तब्दील किया है। ये तीसरी बार उन्होंने एक तब्दीली की है और एक नया निज़ाम जो है उसको लेकर आए हैं। अब तीसरा निज़ाम जो लाया गया है और उसमें करोड़ों रुपए की लागत से जो ऐप्स और सॉफ्टवेयर तैयार कराया गया है उसका नाम EMS है, यानी इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। और जैसे कि इसके नाम ही से जाहिर है कि ये रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा। पाकिस्तान में इलेक्शन के नताइज जो हैं वो हमेशा से उन पर नुक्ताचीनी हुई है और उनके ऊपर इत्तेफाक राय न हो सका। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इलेक्शंस के धांधलियों को इल्ज़ाम लगा वो 1977 के इलेक्शन थे, जिसमें शफाफ और ऐसे इलेक्शन जिनके नताइज के ऊपर आवाम का एतमाद हो, ये हमेशा से जो है इसके ऊपर बात होती रही है। और ये ऐसा मौजू है जिसके ऊपर कभी कोई इत्तेफाक राय नहीं हो सका। 1977 में कौमी इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी के दरमियान इंतखाबी नताइज ही के ऊपर जो है मुज़ाकरात और मामलात बिगड़े थे, जिसके नतीजे में एक तहरीक चली और तहरीक के बाद इस मुल्क पर मार्शल लॉ जो है उसका निफाज हो गया और ज़ियाउल हक जो है वो एक तवील अरसे के लिए हुक्मरान रहे। 1913 के इलेक्शन में इमरान खान ने धांधली का इल्ज़ाम आयद किया था, नवाज शरीफ से मुतालबा किया था कि वो 3-4 सीटों के ऊपर दोबारा उनके नताइज को, उनके हल्कों के नताइज खोलें और उनके ऊपर जो है दोबारा से रिज़ल्ट जो है उसको देखा जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके नतीजे में पूरा अरसा जो एक दोनों सियासी जमातों के दरमियान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग के दरमियान एक रशाकसी जारी रही और उसका नतीजा आखिर के अंदर मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली पर हुआ। वो दूसरे मुकदमात में उनको नाअहली का सामना हुआ था, लेकिन सिलसिले का जो आगाज़ था वो नताइज ही थे। इस बार भी इलेक्शन के जो नताइज हैं उनको जो है मुरतब करने के लिए नया सिस्टम, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लाया गया है और इसके अंदर जो है तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को और रिटर्निंग ऑफिसर्स को मोबाइल्स के ऊपर एक ऐप
اپلوڈ کی گئی ہے، جس کے اندر ان کو فارم 45 کا جو ہے فارم، جس میں ان کو فارم 45 کی تصویر اور اس کا ڈیٹا جو ہے وہ بھیجا جائے گا۔ اب یہ سسٹم جو ہے اس کے اندر بہت سارے جو ہے مسائل بیچ کے اندر درمیان میں رہیں گے۔ وائی فائی کا نظام ہے، بجلی کا نظام ہے، موبائل کی جو دستیابی اور عدم دستیابی اس کا بھی معاملہ ہے۔ کہیں کے اوپر وہ جس پہ ایپ لوڈ ہے وہ موبائل اگر مس ہو گیا تو نتائج کیسے بھیجے جائیں گے۔ الیکشن کے نتائج کو آن لائن اور آف لائن دونوں طریقے سے مرتب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر آن لائن نتائج نہ بھی بھیجے جا سکے تو ان نتائج کو آف لائن جو ڈیٹا ہوگا اس کی بنیاد پر مرتب کیا جائے گا۔ پہلے 1 گھنٹے تک کسی میڈیا کو الیکشن کے نتائج جو ہے ان کا اعلان کرنے کا جو ہے وہ ان کو پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ اس نتائج کو پہلے 1 گھنٹے میں نتائج کا اعلان نہیں کریں گے، چاہے وہ غیر سرکاری نتائج ہوں۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ نتائج آنا شروع ہوں گے اور اگلے دن 10 بجے تک تمام نتائج جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت شارٹ ٹائم ہے۔ پاکستان کے بہت سارے ایسے انتخابی حلقے ہیں جو بہت دور دراز ہیں، ایسے بہت سارے علاقے ہیں جو بہت دور دراز ہیں، اور وہاں انتظامات لانے لے جانے کے جو ہیں وہ بھی بہت مشکل ہیں، اور ترسیل کے نظام میں خلل ہونے کا بھی بہت سارے اندیشہ آئے ہیں۔ تو اس صورتحال میں جو ہے دیکھنا ہوگا کہ ان نتائج کو کس طرح مرتب کیا جاتا ہے اور الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے۔ نئے نظام کے تحت ملک بھر کے تمام پولنگ اسٹیشن سے پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ اپنے رزلٹ جو ہیں فارم 45 پر بھر کر اور اس کی تصویر لے کر ریٹرننگ آفیسرز کو بھیجیں گے۔ ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر آر او کے پاس ایک موبائل موجود ہوگا جو جس پر یہ ایپ لوڈ کی جائے گی، اور اگر یہ موبائل خراب ہو جائے یا دستیاب نہ ہو تو دوسرے موبائل سے کام لیا جائے گا، اور اگر یہ موبائل کام نہ کریں تو نتائج کا انتظار ایک طویل انتظار بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں انتخابی نتائج جو ہیں ان کو مانیٹر کرنے کے لیے بیرونی نمائندے بھی آتے ہیں، مختلف یورپی یونین اور دوسرے اداروں کے نمائندے بھی موجود ہوتے ہیں، یہاں کے صحافی بھی موجود ہوتے ہیں، میڈیا کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، اور ان نتائج کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز بھی سامنے آتی ہیں جن کے اندر دھاندلی کے ایسے واقعات کی نشاندہی کی جاتی ہے، وہ مناظر دکھائے جاتے ہیں جہاں پہ دھاندلی کی جا رہی ہے، جس طریقے سے ووٹوں کی جو ہے ان پر مہریں لگائی جا رہی ہیں۔ تو اس بار بھی یہ خدشات موجود ہیں، اور یہ خدشات اس وقت بہت زیادہ ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کو جو ہے وہ نہ آنے کے لیے اور اس کو انتخابی عمل سے باہر رکھنے کے لیے بہت سارے ایسے اقدامات کیے گئے ہیں۔ ان کا جو مرکزی لیڈر عمران خان ہے وہ جیل میں ہے، ان کو 3 مقدمات میں بہت پے در پہ جو ہے 3-4 دن کے اندر سزائیں سنا دی گئی ہیں، اور آخری مقدمے میں جو عدت کے معاملے پہ تھا اس پہ بھی جو 7 سال کی سزا عمران خان کو اور بشرا بیوی کو سنا دی گئی ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس پر پاکستان میں غم و غصے کا اظہار تو ہے، لیکن یہ غم و غصے کا اظہار لوگ اب ووٹ کی شکل میں کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور کراچی کے الیکشن کے اندر سیاسی جماعتوں کا کیا کردار ہوگا اور کیا
قومی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کراچی کے مسائل کے اوپر کچھ کام کریں گی اور ان پر کوئی توجہ دے گی، بظاہر ایسا کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ مرکزی جو جماعتیں ہیں، میاں نواز شریف نے کراچی کا رخ نہیں کیا، مولانا فضل الرحمان بھی کراچی نہیں آئے، پیپلز پارٹی نے اب تک تو کراچی کے اندر مرکزی قیادت نے کچھ نہیں کیا، لیکن سنا یہ ہے کہ 5 تاریخ کو بلاول بھٹو جو ہے وہ ریلی کریں گے۔ صرف جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما سراج الحق صاحب کراچی تشریف لائے اور انہوں نے جلسوں سے خطاب کیا۔ قومی سیاسی جماعتوں میں صرف جماعت اسلامی ہی ایسی ہے جو کراچی کے مسائل کے اوپر بہت واضح طور سے اپنی بات کرتی ہے، کراچی کے نوجوانوں کے مسائل کو سامنے لاتی ہے، اور کراچی کے نوجوان جو ہیں حافظ نعیم الرحمان کو ایک متبادل قیادت کے طور سے، کراچی کی قیادت کے طور سے، کراچی کی ترقی کے لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اچھے لیڈر ثابت ہوں گے، اس لیے اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ کراچی کے عوام کا فیصلہ جو ہے وہ کچھ مختلف ہوگا سیاسی جماعتوں سے، کیونکہ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بھی اور ان کے جو قومی تحریک انصاف کو کراچی کے عوام نے پچھلے الیکشن میں بہت زیادہ مینڈیٹ دیا، لیکن اس کے باوجود یہ نمائندے کہیں نظر نہیں آئے اور انہوں نے کوئی کراچی کی ترقی اور تعمیر میں کوئی کام نہیں کیا۔ تو یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اوپر لوگ غور و فکر کرتے ہیں، اور عوام کی بڑی تعداد کی رائے جو ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اور جو ووٹ کا وقت قریب آ رہا ہے، الیکشن کا دن قریب آ رہا ہے، لوگ فیصلہ کر رہے ہیں۔ بہت سارے خاندان جو ہے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ کراچی کے معاملے پہ صوبائی حکومت میں اور چاہتے ہیں کہ بلدیاتی میں بھی جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو منتخب کیا اور ووٹ دیا جماعت اسلامی کو، تو وہ اب صوبائی الیکشن میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو نمائندگی کا حق حاصل ہو، اور نیشنل اسمبلی پہ بھی جماعت اسلامی کے کچھ امیدوار جو ہیں وہ انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس صورتحال میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ ابھی معاملہ جو ہے بہت سارے ابھی بہت سارے الیکشن کے معاملات باقی ہیں، لیکن ان معاملات میں جیسے جیسے تیزی آ رہی ہے الیکشن کے اوپر، الیکشن کا موڈ اب نظر آ رہا ہے۔ شہر میں جو مختلف گلیاں ہیں وہ بینروں سے اور جھنڈوں سے اور جھنڈیوں سے اور پوسٹوں سے سجی ہوئی ہیں، بہت سارے سیاسی جماعتوں کے اسٹال بھی نظر آتے ہیں، وہ کہ ان کے اوپر عوامی رونق بالکل نہیں ہے علاوہ جماعت اسلامی کے کیمپوں کے اوپر، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ الیکشن کا سماں بن رہا ہے۔ تو یہ سماں دیکھیں الیکشن کے دن تک کیا رنگ لاتا ہے، انشاءاللہ آپ کو ہم آئندہ بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔